हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो काफ़ी लंबा गैप आ गया था, लेकिन अब कोशिश होगी कि गैप ना आने पाए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो खुद से मुतल्लिक या किसी से भी, तो आप इसे मेरे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम रिदा है। मेरी शादी 2020 में हुई थी और उसके कुछ टाइम बाद ही मैं अपने हस्बैंड के साथ यूके शिफ्ट हो गई थी और वहीं मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की थी। और ये वाक़या उसी दौरान का है, कुछ ऐसा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया और आज भी इसे सोचकर मेरी अकल दंग रह जाती है। जब मैं यूके में पढ़ाई कर रही थी तो ये फर्स्ट टाइम था जब मैं अपने घर वालों से दूर थी और सब कुछ खुद मैनेज करना सीख रही थी। और मेरे हस्बैंड भी इस दौरान काफ़ी केयरिंग और कोऑपरेटिव थे। मैं अकेली होती थी अक्सर अपने घर में, लेकिन मुझे कभी घबराहट महसूस नहीं होती थी। मैं स्ट्रॉन्ग थी, या कम से कम मुझे लगता था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर मेरी मुलाकात निम्रा से हुई। निम्रा पाकिस्तान से आई थी। हम दोनों के ही बैकग्राउंड्स मिडिल क्लास थे। पहली बार जब मेरी उससे मुलाकात हुई, मुझे उसकी आंखों में अजीब थकन नज़र आई, जैसे वो कई रातों से सही से सोई ना हो। वो इतनी धीमी आवाज़ में बोलती थी कि मुझे अक्सर उसकी बात दोबारा सुनना पड़ती थी। उसकी पर्सनालिटी कुछ शाय सी थी, अपने आप में गुम रहने वाली, चुपचाप सी। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी उलझन होती थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। जब भी मैं पूछती, निम्रा सब ठीक है ना, वो एक ही जवाब देती, हाँ हाँ बस थकी हुई हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस पर तरस आता था। शायद इसलिए कि मैं भी वहाँ घर वालों से दूर थी और मुझे लगता था कि वो भी ऐसा ही फील करती होगी। हमारी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। पहले क्लास के बाद छोटी छोटी बातें, फिर लाइब्रेरी में असाइनमेंट्स शेयर करना, और फिर एक दिन उसने खुद ही कहा कि रिदा, क्या मैं कभी तुम्हारे घर आ सकती हूँ? और मैंने कहा क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे लिए असल मसला यहीं से शुरू होगा। जिस दिन वो पहली बार मेरे घर आई, सब कुछ नॉर्मल था। वो टीवी लाउंज में बैठ गई और चुपचाप इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़रें मेरे फ्लैट के कोनों में रुक सी जाती थी, जैसे उसे वहाँ कोई खड़ा नज़र आ रहा हो। मैंने मजाक में कहा, क्या हुआ, क्या भूत दिख रहे हैं? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं रिदा, घर तो बहुत अच्छा है। वैसे जब तुम यहाँ आई थी तो तुम खुश नहीं थी ना, लेकिन अब तुम खुश हो, है ना? ये सवाल मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैंने हंस कर बात टाली। मुझे लगा शायद वो बस अंदाजे से कह रही होगी कि फर्स्ट टाइम शादी के बाद मैं अकेली यहाँ आई थी। उस दिन तो सब ठीक था। वो कुछ देर बैठी, चाय पी और फिर चली गई। लेकिन इसके बाद वो काफ़ी दफ़ा और आई, कभी चाय पे, कभी असाइनमेंट बनाने, और हर दफ़ा उसका बिहेवियर थोड़ा और स्ट्रेंज होता जाता। और अक्सर ऐसा होता कि मैं जब भी किसी काम से उसके पास से हटती तो वापसी पर वो मुझे वहाँ नहीं मिलती थी, बल्कि घर के किसी और कमरे या किसी और जगह से निकलती नज़र आती। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। एक दिन मैं वॉशरूम गई तो वापस आकर देखा कि वो लाउंज में मौजूद नहीं थी। मैंने उसे आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं। मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पर था। मैंने बाहर चेक किया तो वो मुझे बैकयार्ड गार्डन में खड़ी नज़र आई, जहाँ एक पुराना दरख्त लगा था, और वो ठीक उसके नीचे खड़ी ऊपर की जानिब देख रही थी, टिकटिकी बांधे। मैंने उसे आवाज़ दी और वो चौंक कर ऐसे मुड़ी जैसे किसी ट्रांस से निकली हो। मैंने उससे पूछा भी कि निम्रा क्या हुआ? उसने आंखें झुकाकर कहा, कुछ नहीं रिदा, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कोई है। मुझे ये बात थोड़ा अजीब लगी, क्योंकि मुझे अपने बैकयार्ड से थोड़ा डर भी लगता था और मैं वहाँ बहुत कम जाती थी। उस दरख्त से मुझे पता नहीं क्यों कुछ क्रीपी वाइब्स आती थी, लेकिन मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, या शायद मैं समझना चाहती ही नहीं थी। लेकिन उस दिन जब मैं उसे बाहर सी ऑफ करने आई तो मेन गेट बंद करते हुए मेरी नज़र साइड पर लगी टैप पर पड़ी। उस टैप यानी पानी वाली टूटी पर
ایک صاف سفید کپڑا بنا ہوا تھا، بالکل نیا، بالکل صاف ستھرا، جیسے کسی نے ابھی ابھی باندھا ہو۔ میں نے سوچا شاید میرے ہسبینڈ نے پانی روکنے کے لیے باندھا ہوگا، لیکن جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے تو کوئی کپڑا نہیں باندھا، یہاں تک کہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت میری ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر یہ نہ میں نے کیا ہے نہ میرے ہسبینڈ نے، تو آخر کون ہمارے گھر کے اندر آ کر یہ کر کے گیا ہے؟ یہ بہت عجیب بات تھی۔ پتہ نہیں شاید یہ میری چھٹی حس تھی کہ میں تھوڑا ڈر گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کپڑے کو اس ٹوٹی پر سے کھولا۔ اندر صرف ایک چھوٹا سا پتھر بندھا ہوا تھا، بلیک کلر کا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر وزن رکھ کر اسے لٹکایا ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور کپڑا ٹریش کین میں پھینک دیا۔ اس وقت مجھے لگا کہ معاملہ بس اتنا ہی تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو صرف شروعات تھی۔ ایک رات میں اپنے اسائنمنٹس پر کام کر رہی تھی اور وہ کرتے کرتے میں کافی لیٹ ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ اس وقت سو گئے تھے۔ جیسے ہی میں کام فنش کر کے بیڈ روم کی طرف آئی تو مجھے لگا کہ کوئی کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر ایک دم بھاگا ہے۔ میں ڈر گئی، لیکن چیک کرنے پر مجھے وہاں کوئی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا، لیکن میں بیڈ کی طرف آئی ہی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے اچانک اپنی آنکھیں کھولی اور سیدھا میرے پیچھے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھیں عجیب سی خالی خالی سی نظر آ رہی تھیں اور انہوں نے ہلکی سی آواز میں کہا، کس کو اندر لے آئی ہو تم؟ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ گھر میں تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے لائٹس جلائیں اور دیکھا تو میرے ہسبینڈ دوبارہ سو گئے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن میں ساری رات کافی بے چین رہی۔ اگلے دن جب میں نے ہسبینڈ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہیں تو کچھ یاد ہی نہیں۔ اسی رات سے ہمارے گھر میں عجیب چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ ایٹ ٹائمز کچن میں کام کرتے مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، لیکن پلٹ کر دیکھنے پر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک بار تو مجھے باقاعدہ کسی کی سانس اپنی گردن پر فیل ہوئی، لیکن دکھتا کچھ نہیں تھا۔ پھر گھر کے دروازے اکثر خود بخود زور سے بند ہو جاتے تھے۔ ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہوا کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا۔ اور پھر ایک دن میرے ہسبینڈ کی کال آئی۔ ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ شکر ہے کہ وہ محفوظ رہے، بس کار کافی ڈیمیج ہو گئی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اچانک سے وہ دوسری گاڑی والا کہاں سے آ گیا، جبکہ وہ اچھے سے چیک کر کے کار کو موڑ رہے تھے۔ یہ بھی شکر ہے کہ بات زیادہ نہیں بڑھی، کیونکہ غلطی اس کار والے کی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی میرے ساتھ چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ ان پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچھا، یہ سب واقعات 2 سے 3 مہینے کی ڈیوریشن میں ہوئے، اور اس دوران نمرا کا بھی میرے گھر میں کافی آنا جانا ہو گیا تھا، اور ہمارا فون پر بھی رابطہ رہتا تھا۔ لیکن ایٹ ٹائمز مجھے بڑے عجیب سے وائس میسیجز بھیجتی تھی جن میں کوئی آواز نہیں ہوتی تھی، لیکن عجیب سی سرگوشیوں اور ہوا جیسا ساؤنڈ ہوتا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ ایپ میں کوئی پرابلم ہوگی، اور کبھی کبھی وہ بالکل غائب ہو جاتی تھی، کوئی رابطہ نہیں، اور پھر اچانک سے واپس آ جاتی تھی۔ لیکن وہ غائب کہاں ہوتی تھی یہ اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ ایک دن میرے ہسبینڈ اسٹور روم سے کوئی چیز نکالنے گئے تو واپس نکلتے ہوئے جیسے ہی انہوں نے لائٹس آف کی، انہیں ایسا لگا کہ وہاں موجود کبرڈ کے پاس کچھ موو کیا ہے۔ انہیں ایسا لگا کہ کبرڈ کے ساتھ اندھیرے حصے میں کوئی سایہ سیدھا کھڑا انہیں دیکھ رہا ہے، اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک بھی رہی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے لائٹ آن کی اور اچھے سے چیک کیا، لیکن انہیں وہاں کچھ بھی ایسا نہیں دکھا، نہ ہی ایسا جس سے لگتا کہ شاید انہیں دھوکا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بات مجھے اس وقت نہیں بتائی کہ کہیں میں ڈر نہ جاؤں، لیکن انہیں وہی شیڈو ٹائپ فگر دوبارہ بھی دکھا تھا۔ جب ایک دن میں ٹی وی لاؤنج میں ہی ٹی وی دیکھتے دیکھتے صوفہ پر سو گئی تھی، میرے ہسبینڈ جب مجھے چیک کرنے آئے، انہوں نے ایک بہت لمبے سے شیڈو ٹائپ فگر کو میرے اوپر جھکا ہوا دیکھا۔ وہ بہت گھبرا گئے اور جلدی سے گھر کی ساری لائٹس آن کی، مگر وہ سایہ غائب ہو گیا تھا۔ اب یہ جو بھی چیز تھی
اور جو واقعات تھے وہ میرے اور میرے ہسبینڈ دونوں کے ساتھ ہو رہے تھے، مگر ہم انہیں بہت سیریسلی نہیں لے رہے تھے، یا شاید ہم اس پر زیادہ سوچنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم دونوں تھوڑا پریشان ضرور تھے۔ پھر ایک دن ویکینڈ پر جب میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، میں نے لانڈری کی اور کپڑے بیک یارڈ میں ہینگ کرنے گئی۔ میں یوزولی وہاں جاتی ہی نہیں تھی، لیکن اس دن میری نظر اس پرانے درخت کی طرف گئی اور مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس درخت کی 2 شاخوں پر 3 سفید کپڑے کے ٹکڑے لٹک رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے اس ٹیپ پر نظر آئے تھے، جیسے کسی نے ٹویسٹ کر کے ایک خاص طریقے سے انہیں باندھا ہو۔ مجھے یہ سب نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کی پکچرز لی اور پاکستان میں اپنی بہن کو سینڈ کی کہ ان سے پوچھوں کہ کیا میری فیلنگ صحیح تھی یا پھر میں اوور تھنک کر رہی ہوں۔ بٹ میری بہن نے اس تصویر کو دیکھتے ہی فوراً کہا، "دس از ناٹ نارمل"۔ اس نے کہا کہ کسی عالم سے رابطہ کرو، کسی ماہر سے پوچھو، مجھے یہ بلیک میجک لگتا ہے، اور جب تک کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلتا تم گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگاؤ۔ میں نے یہ ساری بات اپنے ہسبینڈ سے بھی شیئر کی، اور انہوں نے اپنے ایک قریبی دوست سے مشورہ کیا، اور اس نے کہا کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو علم والے ہیں، اور وہ ان سے اس بارے میں پتہ کر کے بتاتا ہے۔ تب تک آپ لوگ خود پڑھائی کرتے رہیں۔ میں اور میرے ہسبینڈ یہی سوچ رہے تھے کہ آخر ایسا کون کر سکتا ہے، کوئی ایسا ہے جس کا یہاں فریلی آنا جانا ہو۔ مجھے پورا یقین تو نہیں تھا، لیکن میرا شک تھوڑا تھوڑا نمرا کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن جب تک کچھ کنفرم نہ ہوتا، میں خواہ مخواہ میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتی تھی۔ لیکن یقین کریں کہ اس رات جب میں سوئی تو 3 بجے میری آنکھ شدید تکلیف سے کھل گئی۔ مجھے ایسا فیل ہوا کہ کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، بس شدید پریشر فیل ہو رہا تھا، اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید میں بہت ٹینس ہوں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے میڈیسن لی اور 4 کل پڑھ کر خود پر دم کیا اور دوبارہ سو گئی۔ صبح میری بات پھر سے اپنی بہن سے ہوئی۔ میں نے اس سے کل رات کا واقعہ شیئر کیا، اور اس نے مجھے پھر سے بولا، "تم نے ابھی تک سورہ بقرہ کی تلاوت کیوں نہیں شروع کی؟ اگر خود نہیں پڑھ سکتی تو ٹی وی یا موبائل پر سن لو، لیکن یہ کام فوراً کرو۔ میں نے کہا میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اور میں نے اسی وقت ٹی وی پر تلاوت لگائی اور ساتھ ہی اپنے کچن کے کام کرنے لگی۔ ابھی سورہ بقرہ شروع ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے سر میں دوبارہ شدید درد ہونا شروع ہو گیا، جہاں کل رات دباؤ محسوس ہوا تھا، اور اس بار مجھے اپنے کندھوں پر بھی شدید پریشر فیل ہو رہا تھا۔ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میرے بازو ٹوٹ جائیں گے۔ یہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ میں رو پڑی۔ میرے ہسبینڈ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن سٹرینجلی ٹھیک اسی وقت میرے فون پر نمرا کی کال آنے لگی۔ نہ میرا دل تھا اور نہ میری حالت ایسی تھی کہ اس سے بات کرتی، لیکن اس کی کال لگاتار آ رہی تھی، اور کال بند ہوتے ہی فوراً میسیجز آنے لگے، "پلیز کال می، آئی نیڈ یو، آئی مسٹ ٹاک ٹو یو، اٹس امپورٹنٹ"۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس وقت اس پر غصہ آ رہا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہی ہے۔ جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے سوچا اسے کال کر کے پوچھ لوں، کہیں واقعی کوئی ایمرجنسی نہ ہو۔ لیکن جب میں نے اسے کال کی تو اس نے میری کال کاٹ دی، اور پھر اس کا میسیج آیا کہ کیا میں تمہارے گھر آ سکتی ہوں۔ مجھے یہ بہت عجیب لگا۔ میں نے اسے ٹال دیا، یہ کہہ کر کہ میں گھر پر ہوں ہی نہیں۔ پھر 2 دن بعد میرے ہسبینڈ کے فرینڈ نے ایک عرب راکی سے بات کی، اور اس نے ہمیں بتایا کہ یہ پکا بلیک میجک ہے۔ جو کپڑے تمہارے گھر کے آس پاس مل رہے ہیں، ان کپڑوں پر جادو کر کے اسے تمہارے گھر میں باندھا گیا ہے۔ اپنے گھر کو اچھے سے چیک کرو، اور جہاں جہاں سے ایسے کپڑے یا چیزیں ملیں انہیں گلوز سے اٹھاؤ اور رقیہ کے پانی میں ڈالو، اور مغرب سے پہلے پہلے انہیں جلا دو۔ یہ سننے کے بعد میں نے پورا گھر ٹاپ ٹو باٹم کلین کیا، اور ہر جگہ کو اچھے سے چیک کیا، اور مجھے اپنے بیڈ روم، لاؤنج اور کچن سے بھی ایسے سفید کپڑے ملے، اور مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ نمرا ہی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ اور میں نے یہ بات اپنے ہسبینڈ سے بھی شیئر کی۔ انہوں نے غصہ کیا اور کہا کہ یہ تو بہت عجیب بات تھی
کہ وہ ہمارے بیڈ روم میں بنا اجازت چلی جاتی تھی تو میں اس کو پہلے ہی دن ٹوک دینا چاہیے تھا۔ پھر میں نے اسٹور روم، بیک یارڈ، کیبنٹ سب جگہوں کو اچھی طرح سے چیک کیا اور صفائی کی، اور میں نے ساتھ ساتھ اپنی تسلی کے لیے چاروں کل اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا اور گھر میں موجود ساری پکچرز ہٹا دیں، اسٹف ٹوائز کی آنکھوں پر ٹیپ لگا دی، کیونکہ راکی کا کہنا تھا کہ تصویروں اور ایسی چیزوں کی آنکھوں کے ذریعے سے جن آسانی سے انٹر ہوتے ہیں۔ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ساری باتوں پر عمل کیا، اور اس سارے پروسیس کے دوران میرے فون پر نمرا کی لگاتار کالز آتی رہیں، کبھی میسیجز، کبھی فون کالز۔ تنگ آ کر میں کبھی فون سائلنٹ کر دیتی اور کبھی بند کر دیتی، لیکن جیسے ہی آن کرتی کالز کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا۔ آخر کو جب میں نے سارے گھر کو اچھے سے کلین کر لیا تو میرے ہسبینڈ نے گلوز پہنے اور وہ سب کپڑے جو میں نے رقیہ کے پانی میں بھگوئے تھے باہر دروازے کے سامنے زمین پر رکھے، اور پھر انہیں ایک ایک کر کے جلانا شروع کیا۔ اور جو چیز سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گی وہ یہ تھی کہ کپڑا جل کر غائب ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی میرے ہسبینڈ اسے آگ لگاتے کپڑا کالا ہوتا اور پھر ایک دم سے غائب ہو جاتا، نہ اس کی کوئی راکھ دکھائی دیتی نہ نیچے گرتی، بس وہ دھوئیں کی طرح ہوا میں اڑ کر غائب ہو رہے تھے، جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو۔ میرے ہسبینڈ نے ایک ایک کر کے اسی طرح سارے کپڑوں کو جلا دیا، اور اس پورے ٹائم میں نمرا کی کالز لگاتار آتی رہی۔ بلاک کرو تو نئی آئی ڈی سے کسی نئے نمبر سے کال آتی، مسڈ کالز پر مسڈ کالز۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ پریشان ہو یا گھبرا رہی ہو، جیسے اسے پتہ چل رہا ہو کہ اس کا جادو پلٹ رہا ہے۔ پھر اسی عرب راکی نے ہمیں بتایا کہ اس لڑکی نے جادو سیکھنا شروع کیا تھا، اور پریکٹس کے لیے کسی رینڈم ٹارگٹ پر جادو کرنا ہوتا ہے، اور وہ رینڈم ٹارگٹ تم بن گئی۔ یہ سن کر ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ لوگ اپنی زندگی کس راستے پر ڈال لیتے ہیں۔ ایک سیدھی سادھی پڑھی لکھی لڑکی بھی ایسے کالے کام سیکھ کر کسی کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے گھر میں ڈیلی رقیہ پڑھی 30 سے 40 دن تک، اور گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ پہلے گھر ہمیشہ اندھیرا اندھیرا سا لگتا تھا، لیکن اب ایک دم ہلکا اور روشن لگنے لگا، یہاں تک کہ اب مجھے اپنا بیک یارڈ بھی بہت ہلکا اور پازیٹیو وائبس دیتا فیل ہوتا تھا۔ اس دن کے بعد مجھے نمرا کی کوئی کال نہیں آئی، کوئی میسج نہیں، اور نہ ہی کوئی اور اٹیمپٹ، اور نہ وہ مجھے کالج میں کہیں دکھائی دی۔ ایسا لگا جیسے وہ ہوا میں غائب ہو گئی ہو، اور میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ کہاں ہے یا کیسی ہے، کیونکہ مجھے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تھا۔ آج بھی میں سوچتی ہوں کہ کس طرح اس نے میرے ٹرسٹ اور دوستی کا غلط فائدہ اٹھایا، بنا یہ سوچے کہ اس کے اس عمل سے میرا کتنا نقصان ہو سکتا تھا، میری جان بھی جا سکتی تھی۔ جو لوگ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا اپنا برا عمل ان پر واپس بھی پلٹ سکتا ہے، اور جادو کے بارے میں بھی تو یہی کہتے ہیں کہ وہ پلٹ جائے تو کرنے والے کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ جانے نمرا کا کیا انجام ہوا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین بائے بائے۔